आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत शबाब पर है और एक जमहूरी माहौल का, जमहूरियत का एक अहम मरहला आज तकमील को पहुँचा है। सेनेट इलेक्शंस आज मुकम्मल हो गए हैं। इन सेनेट इलेक्शंस के मुकम्मल होने के बाद वाज़े तौर पर लगता है कि जमहूरियत के इस मरहले में हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई को और वज़ीर आज़म इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई है। पीडीएम को नताइज से के हवाले से उसकी तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं मिले हैं और इस तरह से आज जो नतीजा सामने आया है उसमें लगता यह है कि बज़ाहिर सेनेट में भी अमलन हुकूमत की अक्सरियत कायम हो गई है। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ ये कि चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार जनाब सादिक सिंजरानी को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने मतलूबा वोट हासिल कर लिए, 48 वोट उनको मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। 7 वोटों का यह मामला सामने आया था। शक था, शकूक थे, शुबहात थे और उस एतराज़ था अपोजिशन का कि गड़बड़ की गई है। लेकिन ये बात साबित हो गई कि नहीं, दरअसल वो 7 वोट वो थे जिन्होंने वाकई अपोजिशन में रहते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी को मुस्तरद किया, जान के उनके वोट ख़राब किए, क्योंकि उन्हीं 7 लोगों ने साफ तौर पे अपोजिशन के डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया। और यही वजह है कि जब नताइज आए डेप्यूटी चेयरमैन के, तो डेप्यूटी चेयरमैन के हुकूमती उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को 54 और गफूर हैदरी को 44 वोट मिले और वो 10 वोटों का फ़र्क वाज़े तौर पर सामने आ गया। और ये बात अब इन अददी जो अदद हमारे सामने मौजूद हैं, इससे लगता यह है कि अमलन इस वक्त सेनेट के अंदर हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो चुकी है। यकीनन हुकूमत के लिए बड़े इत्मीनान की बात है, क्योंकि पीटीआई पहले ही इन्हीं सेनेट इलेक्शंस के नतीजे में सेनेट की अक्सरियती जमात यानी कि सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। इसी जमहूरियत के इस अहम सीज़न के दौरान एक वाक़या पेश आया जब सेनेट इलेक्शंस के दौरान हुकूमती उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को हैरतनाक शिकस्त हो गई थी, जबकि लगा ये कि पीटीआई के मुताद्दिद उम्मीदवारों ने या मेंबरान कौमी असम्बली ने उनके बजाय सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के हवाले से। कैफियत ऐसी बनी, लगा कि हुकूमत कौमी असम्बली में अक्सरियत खो बैठी है। इमरान खान ने दिलेराना कदम उठाया, फौरी तौर पर कौमी असम्बली से रिजू किया और एतमाद का वोट मांगा। इससे पहले उन्होंने ऐलान किया कि अगर एतमाद का वोट नहीं मिलता तो उनकी हुकूमत ख़त्म, वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएंगे, मगर उन्हें बआसानी एतमाद का वोट मिल गया। गोया कि जमहूरियत का वो हुस्न भी सामने आया और अब इस मजमूई कैफियत के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हुई है। यकीनन मौजूदा हुकूमत का इस्तेकाक हक कि वो अपनी पूरी मुद्दत करे, वो भी आज उसको आइनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी हक हासिल हो गया है और पाकिस्तान की जमहूरियत अब रवां दवा है, आगे की जानिब बढ़ रही है। मगर जैसा कि तवक्का थी, आज के नताइज को अपोजिशन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो शोर होगा जिसकी के खबर थी, जिसका इत्तला थी कि ऐसा होगा, वो भी अभी हो रहा है। और जैसे सेलिब्रेशन होनी थी हुकूमती बेंचेस में हुकूमती इत्तेहादियों को, वो भी हो रही है। जमहूरियत पूरे शबाब पर है। The voter has given the vote both to the candidates. These 7 ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. Order. सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ। Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate. मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी खुद के दिल से हक उठाता हूँ। बहुत मुबारक। यकीनन हमारी जमहूरी तारीख रकम हुई है, उसका एक अहम बाब था जो आज हमने देखा है। ले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद आते हैं और आज की इस अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जमहूरियत के इस फेज़ पर अपनी गुफ्तगू और तज्जियात शुरू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
پاکستان میں جمہوریت کی رواں دوانی، آئین کی حکمرانی اور پھر اس کے باوجود سیاست کا رواں دواں سفر، حزب اختلاف، حکومتی اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بھرپور مقابلہ ہو رہا ہے اور آج کامیابی حصے میں آئی ہے۔ حکومتی اتحاد کے پاس سینٹ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، توقعات سے کچھ بہتر کارکردگی حاصل کی، دونوں منتخب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی سے تازہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ اس پورے ماحول پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلدات۔ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت پر پلدات کی بہت گہری نگاہ رہتی ہے، مطالعہ رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ ایک سیزن تھا سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، ایک پورا سیزن ہے جو کہ ہم نے پچھلے کئی دنوں میں دیکھا ہے اور اس میں بڑے ہم نے اتار چڑھاؤ، مد و جزر دیکھے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ماشاءاللہ ایک جمہوریت کا ایک بڑا سفر جو ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے جو اس ٹرم کے لحاظ سے تھا وہ مکمل ہوا ہے۔ جی بالکل درست ہے کامران خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا یہ سفر کچھ پیچھے بھی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس پوری چیز کے اندر جو چیز اس کو جمہوری بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک پیٹرن نظر نہیں آتا کہ یہ تمام چیزیں کسی ایک فریق نے جیت لی ہوں۔ ہمیں نظر آیا کہ بائی الیکشنز میں بہت سی سیٹیں ایک فریق نے جیتی، جیسے اپوزیشن نے، کچھ حکومت کے حصے میں بھی آئیں، کچھ میں اپسیٹ بھی ہوئے۔ اسی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی ایک بہت اہم کنٹیسٹ کے اندر حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اب یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں حکومت نے بالآخر یہ میدان مان لیا ہے۔ تو باوجود یہ تمام کمزوریوں اور خامیوں کے جو کہ ہمارے اور کسی بھی جمہوری نظام کے اندر ہو سکتی ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمہوری نظام آگے بڑھا ہے، جمہوری نظام چل رہا ہے، لوگوں کی اس کے اندر پارٹیسپیشن ہو رہی ہے، دلچسپی ہو رہی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ سنجرانی صاحب کو کاسٹ کیے گئے ووٹس کے اندر کچھ ایک کنونسنگ وکٹری کا تاثر پیدا نہیں ہوا، کچھ ووٹ ایسے ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے۔ جب ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں ان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بلال صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا نا کہ خفیہ بیلٹ جو ہے وہ مسائل کی جڑ ہے۔ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، جو بھی الزامات سامنے آئے ہیں، اس کی جڑ جو ہے خفیہ بیلٹ ہے۔ آپ سمیت ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اصرار کیا تھا کہ خفیہ ہی بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے۔ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ خفیہ بیلٹ جو ہے وہ شفاف صاف الیکشن کی ضمانت نہیں ہے۔ کامران صاحب اس بارے میں میرا آپ سے مؤدبانہ اختلاف رائے برقرار ہے۔ یہ جو اوپن بیلٹ ہے اس سے شاید یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جائے، لیکن اس سے کئی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آمریت بڑھے گی، اس میں کنٹرول بڑھے گا ہمارے لیڈرز کا، اور جو پارٹیاں پہلے ہی اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہیں ان کے اندر آمریت مزید فروغ پائے گی۔ تو میرے خیال میں کہ یہ نظام چلتے رہنا چاہیے اور اسی کو چلتے رہنے کے ساتھ امپروو ہونا چاہیے۔ میں سیکرٹ بیلٹ کے ابھی بھی اس کے بارے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نظام چلتا رہا تو بہتر ہو سکتا ہے۔ مناسب، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں آج کے سیاسی ڈیولپمنٹ پر، اور یہ بہت ہی مائل سٹون ہے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، کیونکہ سینٹ میں آج ان کا چیئرمین بھی ہو گیا ہے بھرپور انداز سے، یا دوبارہ الیکٹ، اور پھر ڈیپٹی چیئرمین بھی ہو گیا ہے، اور سینٹ میں بھی عملاً اکثریت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک چیز یقینی ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان اطمینان کی نیند سوئیں گے۔ پچھلے چند دنوں کے دوران جو تلاطم رہا ہے، سیاسی تلاطم رہا ہے، جو سیاسی مد و جزر ہم نے دیکھے ہیں، جس میں ان کی حکومت کے حوالے سے خطرات پیدا ہوئے، پھر اعتماد پیدا ہوا، اور آج بالآخر ایک بھرپور اعتماد پیدا ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ وہ مرحلہ تھا سینٹ الیکشنز کا جو کہ جمہوریت کے لحاظ سے ایک بہت اہم مرحلہ تھا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکمراں اتحاد کے لیے یقیناً اس میں اطمینان کا بڑا پہلو ہے، اور اس میں ایک بونس یہ حاصل ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کو اور ان کی حکومت کو، اور ان کے آئینی استحقاق کو حکومت کرنے کے، کہ ان کو قومی اسمبلی نے کانفیڈنس کا ایک فریش ووٹ دیا ہے اسی دوران، اور اب چیئرمین سینٹ تو ان کے تھے ہی، وہ دوبارہ مستحکم ہو گئے ہیں، ڈیپٹی چیئرمین بھی ان کے ہو گئے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے الیکشنز میں خاص طور پر ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن جس میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں تھا، وہ 7 ووٹ جس پہ کہ تنازع اٹھا تھا یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، وہ غفور حیدری کے خلاف پڑے، مرزا محمد آفریدی جیت گئے، اور اس سینٹ میں آج کے دن حکومت کے پاس 54 اور اپوزیشن کے پاس 44 نشستیں ہیں۔
اس سینٹ آف پاکستان میں پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف حالیہ سینٹ الیکشنز کے نتیجے میں اکثریتی جماعت بھی بن چکی ہے. میں نے عرض کیا کہ عمران خان ایک نیا ووٹ آف کانفیڈنس بھی حاصل کر چکے ہیں. اس اہم سیاسی موڑ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسیات پہ، پاکستان کی سیاست پہ، تاریخ پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس، پروفیسر آف پالیٹکس لمس میں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آج کا جو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ مرحلہ تھا آج اختتام کو پہنچا، سینٹ الیکشن مکمل ہو گئے ہیں، کیا ڈیڈکشن ہے آپ کی، کیا اس پورے مرحلے کے بارے میں آپ کا تجزیہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک خطرات کا بادل منڈلا رہا تھا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی حکومت پر، وہ اس وقت لگتا ہے کہ وہ پگھل گیا ہے. خطرات یہ تھے کہ نہ صرف یہاں پہ ان کا چیئرمین ہوگا حزب اختلاف کا، بلکہ پنجاب میں بھی وہ وہاں پہ بھی کوئی سیاسی حملہ کریں گے اور وہاں بھی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے. جو ابھی تک لگتا تو یہی ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے، لیکن کوششیں وہ جاری رکھیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کہ استحکام ملک کے اندر نہ ہو، معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، جمہوریت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو مختلف انداز میں دیکھیں گے کہ اب ان کے لیے بھی کوئی رعایت مزید نہیں مل سکتی کہ وقت تو 2 سال 2.5 سال رہ گیا ہے، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے اور جو قانون سازی وہ کر سکتے ہیں، جو پالیسیاں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اور وہ جلدی ہی جو کوئی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں اور کرنا چاہیے اور کریں گے ایسا لگتا ہے. احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کا وہ کہتے رہی ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور خصوصی طور پہ جو عدالتی اصلاحات ہیں ان کے لانے کی بہت ضرورت ہے کہ 20-20 10-10 سال سے مقدمات پڑے ہوئے ہیں اور ایڈجرمنٹ لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ تعلیم ہے، صحت ہے. سینٹ الیکشن کے نتائج آ چکے ہیں، آج چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہو چکا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ان الیکشن کے نتائج کے بعد آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ اس تحریک کی اور اپوزیشن کی کتنی بڑی شکست ہے جو وہ خفیہ بیلٹ کے خلاف چلاتی رہی ہے؟ خفیہ بیلٹ کے ہاتھوں ہی اس کی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شکست ہو گئی ہے. اور پھر وہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی علی حیدر گیلانی کی کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو سکھا رہے تھے کہ ووٹ کیسے مسترد کیا جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے کسی کینڈیڈیٹ کو ہرانے کے لیے. وہی ان کے سر پہ آ کے پڑا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. گویا کہ اوور آل دیکھا جائے تو اپوزیشن کی حکمت عملی کی بھی ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط حکمت عملی تھی. اگر پہلے اتفاق کر چکے ہیں، کئی موقعوں پہ ہم اس بارے میں بھی بات کر چکے ہیں، اور اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے کہ کھلی رائے دہی ہونی چاہیے تو آج کا دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا. 1 سیٹ انہوں نے نہیں لینی تھی یسر رضا گیلانی کی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ جو آج کی جو صورتحال بنی ہے ان کے لیے وہ تو نہ بنتی. ہو سکتا ہے کہ ان کا چیئرمین منتخب ہو جاتا اور حالات ذرا مختلف ہوتے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے عوام کے سامنے کہ دیکھیں جی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، تو ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ہاتھ کیا ہے، کہ اگر آپ کو شک ہے خفیہ رائے دہی میں یہی کچھ ہوتا ہے تو خفیہ رائے دہی میں یہی کچھ تو آپ کر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اور ظاہر ہے کہ مسترد ہوئے ہیں، تو مسترد کرنے کی تجاویز تو ظاہر ہے حزب اختلاف کے لوگوں سے آئی ہے کہ ان کو طریقے لوگوں کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیسے اپنے آپ کو اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے. تو آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جو ان کے بیٹے نے قوم کو بتایا کہ یہ طریقہ ہے ووٹ ضائع کرنے کا، تو آج گویا کہ اس کا سامنا کرنا پڑا. الیکٹرل سینٹ میں ڈیفیٹ تو ہوئی ہے مگر مورل ڈیفیٹ بھی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کی ان تمام معاملات کو اگر ایک جگہ اکٹھا کریں تو. دیکھیں میں کس منہ سے بات کریں گے کہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے. میری اپنی رائے رہی ہے ہمیشہ کہ کھلی رائے دہی ہونی چاہیے، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق تھا. جب وہ نہیں کر رہے تھے تو ظاہر سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے، کہ خرید و فروخت ہو رہی تھی، منڈی لگی ہوئی تھی، کھلی منڈی، اور انہیں کہا کہ پیسے کے تو پہاڑ بنائے ہوئے ہیں ہم نے اور لوگوں کو خرید کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر یہ خریداری اور منڈیاں لگنا شروع ہو جائیں تو نہ صرف جمہوریت نہیں رہتی
बल्कि आपका बैठा हुआ दुश्मन बाहर यहाँ एजेंट पैदा करके आपके इलेक्शन हाईजैक करा सकता है। यह तो इतना बड़ा ख़तरनाक तरीका इख्तियार किया हुआ है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो किसी बाहर की ताकत के ईमा पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जमहूरियत कमज़ोर हुई है, लोग बिकते हैं, तो बिर ख़रीदने के लिए सिर्फ अंदर के लोग नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं जो अंदर के लोगों को ख़रीद करते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद है कि हम जमहूरियत को दोबारा अपने सही अंदाज में इस्तेहकाम देंगे और बहाल करेंगे, लेकिन ये ख़रीद व फ़रोख्त बंद होनी चाहिए। अगर ये ना बंद हुई तो फिर हमारा दुश्मन हमारे लोगों को ख़रीद करके हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बच रईस हमारे साथ थे। और आज एक बहुत अहम मरहला था जब यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में पता चला कि वो इलेक्शन हार गए हैं। उनके हामियों ने 7 वोट ऐसे थे जो मुस्तरद हुए और उनको मुस्तरद कर दिया उनके हामियों ने। मगर बहुत ही क्या ज़बरदस्त ये किस्मत की एक सितम ज़रीफ़ी है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कि वोट कैसे मुस्तरद किया जाता है। अब से चंद रोज़ कबल PTI के अरकान को उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी ने सिखाया और पूरे पाकिस्तान ने देखा, और उसका असर आज यूसुफ रज़ा गिलानी पे पड़ा और वो उन्होंने जैसी की वैसे भरी। वो वीडियो हम आपको दोबारा दिखाते हैं, फिर कमर्शियल ब्रेक होगा, उसके बाद हम वापस आएंगे। फेवरेट नंबर बता अपना। 7 नहीं 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगा। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका? 11 और 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखना, मैं आपको लिख के भेज दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, दोनों को ड्रॉ करोगे या टेक होगा, तुमने इधर लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट में अपने लिखूँगा, अपने नंबर लिखेगा 60 लिखेगा। मैं कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। PTI हुकूमती इत्तेहादियों के लिए आज मसरत का दिन है। जैसे कि हम वक्त से कबल भी जिक्र कर रहे थे, आज PTI हुकूमती उम्मीदवार सेनेटर सादिक संजरानी सेनेट चेयरमैन, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। आज यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने मुस्तरद वोट दिए, जान के उनके वोट ख़राब किए, जबकि मौलाना गफूर हैदरी PDM के वही 7 वोट लेने में नाकाम हो गए। गोया कि वो 7 वोटों ने पैंतरा बदला, ये साबित हो गया। यानी आज की सबसे बड़ी अहम खबर ये बन गई कि सेनेट में अब अमलन दरअसल अक्सरियत PTI के हुक्मरान इत्तेहाद की है। जब वक्त पड़ेगा PTI को ये अक्सरियत हासिल होगी और अपोजिशन के, क्योंकि अपोजिशन के 7 अरकान हुकूमती इत्तेहाद में का उन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया है, या किसी भी वजह से उन्होंने अपनी अपोजिशन के कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि हुकूमत की हिमायत की। इन्हीं 7 अरकान ने मौलाना गफूर हैदरी के बजाय मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को वोट दिए। अब सेनेट में अदम एतमाद की तमन्ना वालों की खिदमत में अर्ज़ है कि सेनेट में हुकूमत आज 54 और अपोजिशन 44 वोट हासिल कर सकी है। ये सबसे वो नतीजा है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई वोट डिसमिस नहीं हुआ है, कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है। साफ 44 ने हुकूमती कैंडिडेट के ख़िलाफ़ और 54 ने हुकूमती कैंडिडेट के हक़ में वोट दिए। इससे नंबर्स का तनासुब सामने आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले महीने ओपन बैलेट के हक़ में भरपूर जब वो तहरीक चला रहे थे, राय दी थी कि अगर सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सेनेट इलेक्शन हुए तो अपोजिशन वाले ही रोएंगे। शायद उनकी ये पेशेंगोई आज सही साबित हुई है। मैं तो 5 साल से लगा हुआ ओपन बैलेट की। मैं तो जब ये नून लीग ने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, मैंने तो तब तायद की इनकी। तो ये तो अब से नहीं मैं कह रहा, जब सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन की वोट 30 साल से सबको पता है कि वोट बिकती है। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने क्यों नहीं चेंज करने की कोशिश की। और फिर ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है, बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ
عمران خان نے بڑی زبردستی پیشن گوئی کی تھی کہ سیکرٹ بیلٹ ہوں گے تو یہ لوگ روئیں گے، اور آج جب یہ نتائج سامنے آئے، یوسف رضا گیلانی اور مولانا غفور حیدری کی ناکامی سامنے آئی، اور توقعات کے عین مطابق اپوزیشن جماعتوں نے مائکروفون سنبھالے اور میڈیا کے مائکروفون ان کے سامنے آئے، اور وہی ہوا جس کی توقع تھی، 100% ویسے ہی ہوا۔ آپ نے اس خانے میں مور لگانی ہوتی ہے، آپ چاہیں تو نام کے اوپر مور لگا دیں۔ 7 ووٹرز نے جناب یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مور لگائی، دوسرے خانے میں مور نہیں لگائی۔ 2 ہی امیدوار تھے، ایک حکومتی اور ایک پی ڈی ایم کے، یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو مور کہاں لگائی جاتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر، اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی نیت دیکھنی ہے۔ اگر وہ امیدوار کے خانے میں سٹیمپ کرتا ہے، اگر وہ اس کے انتخابی نشان پہ بھی نہیں مور لگاتا، اس کے نام پہ لگا دیتا ہے، تو وہ ووٹ بھی ویلڈ ہے۔ کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے سامنے کیوں مور نہیں لگی؟ انسٹرکشن ہے کہ اس خانے میں مور لگانی ہے، اور جہاں ایک ہی خانہ ہے اور دوسرا خانہ دوسرے امیدوار کا ہے۔ اگر کوئی 4 خانے ہوتے تو کوئی شک ہوتا، یہاں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں آنا۔ لیکن آج جناب صادق سنجرانی کی کامیابی ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے سیاست جس طرح سے رنگ بدلتی ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ مارچ 2018 میں جب یہی صادق سنجرانی پہلی بار چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے تھے، اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے راجہ ظفر الحق کا نام لیے بغیر نواز شریف پر طنز کیا تھا۔ ضیاء الحق کا اوپننگ بیٹسمین کو شکست ہو گئی ہے، یہ ان کے تاریخی جملے تھے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میاں صاحب، ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین کی شکست پر آپ کا دل تو ٹوٹنا ہی تھا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان کی جیت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ مگر شاید بلاول صاحب کو یاد نہیں، یا وہ بہت چھوٹے تھے، ملک کی سیاسی تاریخ پہ اس وقت ان کی نگاہ نہیں تھی۔ یوسف رضا گیلانی جو آج ان کے چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے، 1985 سے 1988 تک ضیاء الحق کے دور میں، اور جونیجو کابینہ کے وہ وزیر ہاؤسنگ تھے اور بڑے پسندیدہ تھے جنرل ضیاء الحق کے۔ بہرحال آج کی سیاسی ڈیولپمنٹ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی سینئر صحافی، معتبر ایڈیٹر، اور ہمارا بہت ہی مقبول پروگرام ہے نقطہ نظر، اس میں سینئر تجزیہ کاری اینالسٹ ہوتے ہیں، محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یقیناً اپوزیشن کے لیے ایک توقعات کے برعکس یہ نتائج سامنے آئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو عملاً آج جب غفور حیدری کا، جس میں کہ ایک ووٹ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا ہے، عملاً حکومتی اتحاد کی اکثریت لگتی ہے اس وقت سینٹ آف پاکستان میں۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ فرمایا آپ نے، یہ درست بات ہے، کیونکہ عبدالغفور حیدری صاحب اگر کامیاب ہو جاتے تو پھر تاثر کچھ اور ہوتا، اور گیلانی صاحب کے جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس حوالے سے مختلف بات کی جا سکتی تھی، لیکن عبدالغفور حیدری کی شکست نے یہ بتایا ہے کہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں دراصل وہ دانستہ طور پر ہوئے ہیں، اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے والوں کی نیت جو تھی اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور موجود تھی۔ تو بہرحال پاکستانی سیاست کا جو سرکس ہے اس میں یہ منظر جو آج دیکھنے میں آیا بہت دلچسپ تھا۔ اس سے حکومت جو ہے اس کو یقیناً ایک فتح ملی ہے، اس کے حوصلے جو ہیں بلند ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کو مطلوبہ کامیابی نہیں مل سکی، اس کو سیٹ بیک ہوا ہے، اور اب وہ عدالتوں کا رخ کرے گی، اور عدالتوں میں کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، یا پی ڈی ایم کے کسی اتحادی نے جو جس کے پاس اس کی قوت تھی اس نے وہی کیا ہے جو کہ پچھلے 2 سینٹ الیکشن میں ہو چکا ہے، یعنی کہ عدم اعتماد صادق سنجرانی کے خلاف جب ہوا تھا، اور جب صادق سنجرانی کا
الیکشن ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی فریق دراصل حرکت میں آیا اور اس نے جو ہے نتیجے کو ایک رخ کی جانب موڑ دیا۔ یہ بات تو کہی جا رہی تھی نا، اور شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ سنجرانی صاحب ریاست کے امیدوار ہیں، ہمارے امیدوار نہیں ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ کوئی کمزور امیدوار نہیں تھے، اور ان کی پشت پر ملکی ادارے جو تھے وہ موجود تھے، اور ان کی طاقت جو تھی ان کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ اور جس طریقے سے یہ ووٹ پڑے ہیں اس سے پھر ایک بار وہی مناظر جو ہیں زندہ ہو گئے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ تو دراصل ویسے کامران صاحب اگر آپ یہ غور فرمائیں کہ جب خفیہ ووٹ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ دینے والا پارٹی ڈسپلن کا پابند نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، کوئی ناراضگی ہو، کوئی احتجاج ہو، کوئی تلخی ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ ضمیر نہیں ہے، صرف ضمیر بنیاد نہیں ہے، ضمیر بنیاد ہو تو بڑے آرام سے خفیہ ووٹ کو استعمال کر سکتا ہے، اب وہ نہیں کر رہا تو پھر وہی ہے جو کہ ہے۔ وہ تو اب ہمارے سامنے ہے، جب ہم خفیہ ووٹ ہے تو پھر اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ ووٹ کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ اوپن بیلٹ کریں تو پھر آپ پارٹی کا ڈسپلن جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دراصل جو تحریک تھی اوپن بیلٹ کے خلاف اپوزیشن کی مہنگی پڑی نا، نقصان دہ ثابت ہوئی نا۔ ہمیشہ سے جو استدلال تھا، جو قوت تھی، جو اصول تھا کہ خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب تحریک چلاتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے مل کے میثاق جمہوریت کا اس کو ایک اہم جز بنا دیا، اور ایک موقع ہاتھ میں آیا تھا کہ کم از کم آج اور یہ جو اس سے پہلے جو سینٹ الیکشن ہوا ہے کہ کم از کم ایک اوپن ہو جاتا تو شاید آج یہ ہزیمت پی ڈی ایم کے حصے میں نہ آتی۔ دیکھیں، سسٹم کی جتنی بھی اصلاح ممکن ہو وہ کر گزرنی چاہیے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے رہے اور اس کی ہم تائید بھی کرتے رہے کہ ان کا معاملہ جو بھی ہو، سیاسی نیت جو بھی ہو، جب وہ پیشکش کر رہے ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور سسٹم کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اوپن بیلٹ جو ہے اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اس سے سینٹ کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوتا اور مجموعی جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ بھی خوشگوار رہتا، اور وہ کھینچا تانی، وہ الزام تراشی، وہ دنگا مشتی نہ ہوتی جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے یا اب دیکھنے میں ملے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس جنم کی جو آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اس کے اتحادیوں نے اور جناب عمران خان نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا۔ ایک جنم تھا وہ جو پچھلے 2.5 سال جاری رہا، اب آخری نصف ہے اس حکومت کا، اور ایک نئے اعتماد کے ساتھ یہ جنم شروع ہو رہا ہے۔ سینٹ میں عملاً اکثریت ہو چکی ہے حکمراں اتحاد کی، چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین منتخب ہو چکا ہے، عمران خان پہ قومی اسمبلی اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، اور اب وہ کچھ کرنا ہے جو پچھلے 2.5 سال میں نہیں ہوا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حکومت عمران خان حکومت آج دوسرا جنم لے رہی ہے۔ یہ دوسرا جنم اس موقع پہ ہو رہا ہے جب حکومت کو بڑی پارلیمانی جمہوری آئینی کامیابیاں مل چکی ہیں۔ سینٹ الیکشن میں حکومت کا چیئرمین کا امیدوار جناب صادق سنجرانی، ڈیپٹی چیئرمین کے امیدوار مرزا محمد آفریدی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایفیکٹو حکومت کی سینٹ میں میجورٹی لگ رہی ہے کیونکہ غفور حیدری کو 44 اور مرزا محمد آفریدی کو آپ کو پتہ ہے کہ 54 ووٹ ملے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے حمایتیوں نے لگتا ہے جان بوجھ کے ان کا ووٹ خراب کیا ہے، اور وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی دراڑ ہے جو کہ اپوزیشن میں ہے اور اس کا اظہار ہو چکا ہے۔ بہت ہی کمفرٹیبل آئینی جمہوری قانونی پوزیشن ہے عمران خان کی، ان کی حکومت کی، کیونکہ اب سے چند روز قبل قومی اسمبلی سے وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے چکے ہیں۔ اب وقت ہے وہ کچھ کرنے کا جو کہ انہیں الیکشن 2023 میں لے جائے گا، اور الیکشن 2023 میں اگر اسی
کارکردگی، اسی پرفارمنس اور اسی اگر ہم نے اس کا جو ریزلٹس جو پچھلے 2.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے، اگر وہی پیس، وہی رفتار، وہی انداز برقرار رہے تو الیکشن 2023 جیتنا ہمارے اندازے کے مطابق ناممکن ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک نئی قوت چاہیے، نئی رفتار چاہیے، نئی جہت چاہیے اور پوری انرجی چاہیے، اور وہ کچھ جو کہ پچھلی دفعہ پچھلے 2.5 سال میں نہیں ہوا، آئندہ 2.5 سال میں کرنا ہے۔ 2.5 سال کی مدت بہت بڑی مدت ہوتی ہے، کیونکہ 90 کی دہائی میں تو ایک حکومت کی مدت 2.5 سال ہوتی تھی اور 10 سال میں 4 حکومتیں بدل گئی تھی۔ اسی لیے 2.5 سال کی مدت کو پورا جانے اور لگ جائے اور پوری قوت سے وہ کچھ کریں جس پر کہ تنقید ہو رہی ہے، جو کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں اور جو کہ اب کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس انداز سے آگے بڑھے تو یقیناً کامیابی آپ کی منتظر ہوگی 2023 میں، ورنہ تو یہ ایک مشکل عمل ہے۔ یقیناً پے در پے پارلیمانی جیت کے بعد حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرنا ہوگا، ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا گراؤنڈ پہ۔ عمران خان حکومت کو فتح کے جشن منانے کے بجائے اگلے 2.5 سال کے لیے اب اپنی قوت کو مجتمع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے مہنگائی کو قابو میں لانا ہوگا۔ حکومت پر سے کمر توڑ مہنگائی روکنے میں ناکامی کا لیبل ہٹانا ہوگا۔ خان صاحب آپ کو چند ہی صحیح لیکن تکمیل شدہ بڑے منصوبے مکمل کر کے پاکستان کے عوام کو دکھانے ہوں گے۔ پرفارمنس اور گورننس پہ توجہ دینی ہوگی، اور خان صاحب آپ کو بیوروکریسی اور فیصلہ سازی پر اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہوگا۔ حکومت کے دوسرے جنم میں اعظم خان کا متبادل ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فیڈرل بیوروکریسی جو کہ یقیناً حکومت کا انجن ہے، یہ چلے گی تو حکومت چلتی ہے، اور اس انجن میں اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ کو فیڈرل سیکرٹریز کے ساتھ، فیڈرل بیوروکریسی کے ساتھ 1-on-1 رابطے قائم کرنے ہوں گے۔ پنجاب میں مزدار حکومت کو اگر آپ گھر نہیں بھیج سکتے تو کسی صورت سے اس میں ایک نئی روح اور ایک نئی جان بھیج دیں، ورنہ گھر بھیجنا ہوگا۔ کے پی میں جو کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی پارٹی کا گھر ہے، وہاں پہ اپنی جماعت کو اس وقت بکھرنے سے بچانا ہوگا۔ خان صاحب آپ کو کراچی کو دکھائے گئے خوابوں کی تعبیر دینی ہوگی۔ یہ خوابوں سے کام 2.5 سال چل گیا، آئندہ 2.5 سال کراچی والے آپ کا انتظار نہیں کریں گے، اور وہ ہوگا جو کہ یقیناً کسی صورت میں بھی آپ کے لیے مقبول اور فائدہ مند نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب اگر آپ نے اپنی حکومت کے اس دوسرے جنم میں بھی عوام کی نہ سنی، اگلا الیکشن جیتنا تو دور کی بات ہے، آئندہ کبھی ضرورت پڑی تو اعتماد کا ووٹ لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ 2023 کا الیکشن آپ کے لیے انتقامی الیکشن بن جائے گا۔ پی ٹی آئی کو سیاسی گمنامی میں خدا نخواستہ غرق بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ وہ کچھ کرنا ہے جو کہ نہیں کیا گیا۔ آپ کی حکومت لاکھ دعوے، وعدے، اعلانات، پریس کانفرنس کرتی رہے، تحقیقاتی کمیشن بنائیں، فورنزک رپورٹس پبلک کرتے رہیں، شوگر کمیشن کی رپورٹیں آتی رہیں، شوگر کمیشن لوگوں کے نام راتب کرتے رہے، مگر مہنگائی قابو میں نہیں آئی۔ چینی 100 روپے کلو ہو گئی، جیسے پہلے تھی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی، آٹا پہلے سے زیادہ اور مہنگا ہو گیا ہے، اور ایک عام آدمی کی، ایک غریب آدمی کی زندگی اس مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ آپ اجلاس کی صدارت کریں اور میٹنگز کرتے رہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2.5 سالہ اقتدار میں مہنگائی نے عام آدمی کی کسی صورت میں زندگی میں امپرومنٹ نہیں ہونے دی ہے، اور اس کا آپ خود اعتراف کرتے ہیں۔ لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، گیس کی بڑھ گئی، بجلی کی بڑھ گئی، ہمارے لوگ مشکل میں، مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے، تھوڑی دیر مشکل وقت سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت لوگ مشکل میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، ہم سب کو یہ احساس ہے، ہمیں قیمتیں اگر ہم نہیں بڑھاتے تو ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ مشکل دن ہے لوگوں کے لیے جو اس وقت مسئلہ ہے مہنگائی، جو مہنگائی پاکستان میں ہم ہر ہفتے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے ہم نے اب کنٹرول کرنی ہے مہنگائی۔ اب دیکھیں گے کہ جو آج ہم نے خاص طور پہ قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اب مہنگائی نیچے آئے گی۔ عمران خان صاحب، ملک کے معاشی اشاریے چاہے جتنے بہتر کیوں نہ سامنے آئیں، ہم بھی اس پروگرام میں معیشت کی بہتری کے مختلف جو سیکٹرز ہے اس کی عکاسی کرتے رہے، اس میں یقیناً حقیقت ہے وہ یقیناً روبسٹ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن عام آدمی کا رونا تو بس مہنگائی ہے۔ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ سیمنٹ سیکٹر ریکارڈ فروخت کر رہا ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ریکارڈ فروخت کر رہا ہے، اسٹیل ریکارڈ فروخت ہو رہی ہے، گاڑیاں ریکارڈ فروخت ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر آٹا، چینی، دالیں، گھی، تیل، سبزیاں مہنگی در مہنگی ہو رہی ہیں۔ عوام تو بس مہنگائی اور صرف مہنگائی کی چیخ پکار کر رہی ہے۔ خان صاحب، کراچی، لاہور اور پشاور کے عوام
کیا کہہ رہے ہیں انہی کی زبان سن لیجئے اور زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھ لیجئے. ہم آپ کے سامنے یہ زبان خلق رکھتے ہیں. غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. بندہ جو بیچارہ 20,000 روپے کی بھی تھیلری پہ کام کر رہا ہے نا, وہ بھی اس ٹائم پہ پورا گھر چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہے. آٹا کیوں ہر چیز مہنگی مہنگائی کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے. مدینہ والی بات کرتے ہیں, رمضان آ رہا ہے, رمضان چاہیے تھا کہ یہ چیزیں سستی ہوتی, دال گھی آٹا وغیرہ, یہ تو اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مٹن کے ریٹ میں مرغی مل رہی ہے ہمیں, دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. اگر دال لینے جائے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے مٹن ہی کھا لے, اس سے بہتر ہے بیف ہی کھا لے. غریب بندہ کیا کرے گا؟ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں اتنے زیادہ کہ حد نہیں, کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے. ایک طرف مہنگائی ہے, ایک طرف بے روزگاری ہے, ایک طرف غربت ہے, ایک طرف حکومت اتنا بے ہوش ہو چکا ہے کہ اپنے مفادوں میں لگی ہوئی ہے اور غریبوں کا فکر نہیں ہے. یہ بیٹھ کے بہت انٹلیکچوئل باتیں کرتا ہے, لیکن جو بیچارہ غریب انسان ہے جو اپنے فیملی کے لیے اناج نہیں لے پا رہا, تو وہ کس طرح سمجھے گا یہ والی باتیں. سبزی لینا ہو, سبزی بہت زیادہ مہنگی ہے, گھی دے ریٹ ود گئے نے, ادھر سامنے دودھ لینے بھی نہیں چاہیے ہے سر. غریب آدمی ادھر پس کے رہ گیا. یہ ہے زبان خلق, یہ آج کی گفتگو ہے. کراچی, لاہور, پشاور آپ نے براہ راست سن لیا. یہ پلس ہے, یہ پلس ہے, اس کو قابو میں لانا ہے. اس موضوع پر ماہرین کیا کہتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, یہ ہم پوچھیں گے. پروفیسر ڈاکٹر راشد امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک پروفیسر ہیں لاہور اسکول آف اکنامکس میں. ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ کیا اقدامات ہیں اگر عمران خان چاہیں اگلے 2.5 سال میں کہ اس مہنگائی پہ قابو پائیں, تو آپ ایک ماہر معیشت کی حیثیت سے تجویز کریں گے؟ لیکن جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن پھر زور پکڑ گئی ہے. جنوری اور فروری میں انفلیشن کم تھی, اس کے بعد پچھلے 2-3 ہفتوں میں انفلیشن کا زور زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کے جو وجوہات ہیں وہ بیسکلی پہلے فوڈ پرائس انفلیشن تھی, لیکن اب آئل پرائسز, فیول, انرجی اینڈ ادر فیکٹرز آر کمنگ انٹو پلے. اور ساتھ ہی کووڈ-19 کا 3rd فیز آ رہا ہے. تو اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب گورنمنٹ کیا کرے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک یہ ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریمیٹنسز بھی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھا رہی ہے. تو ریمیٹنسز کے جو فارن ایکسچینج کے جو منی کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو اسٹیرلائز کرنا پڑے گا. دوسری جو بڑی مشکل ان پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ کیا کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اوپن مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ, اور وہ نہیں خرید رہے گورنمنٹ کے بانڈ, صرف شارٹ ٹرم بانڈز خرید رہے ہیں. اگر وہ یہی سمجھتے رہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا بلکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے, اور اس سے ڈیمانڈ تو کچھ کم ہوگا, انفلیشنری پریشر بھی شاید تھوڑا کم ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گروتھ پہ بڑا نیگیٹو ہو سکتا ہے. تیسری چیز جو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے لیکن ان کو کرنا پڑے گا, کہ انہیں احساس پروگرام کے ساتھ جو سپورٹ دینی ہے اس کو انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا. یہ اس وقت جو انفلیشن ہے سب سے زیادہ, جیسے آپ سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کو دیکھیں, سب سے زیادہ بوجھ اس پہ سب سے غریبوں لوگوں پہ پڑ رہا ہے. جن لوگوں کی 20,000 منتھلی انکم ہے ان پہ سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سبسیڈائز بھی کچھ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جناب راشد امجد ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم دراصل عمران خان حکومت کو مہنگائی کے علاوہ جو چیلنجز کا سامنا ہے, جو پنجاب میں چیلنج کا سامنا ہے, کے پی میں, کراچی میں, وہاں آفت کھڑی ہے ان کے لیے جس کا ان کو مقابلہ کرنا ہے اور صفائی کرنی ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت, عمران خان حکومت کے دوسرے جنم کی. اس جنم کا آغاز آج ہوا ہے جب سینٹ الیکشنز مکمل ہو گئے ہیں. اطمینان, سکون کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی اتحادیوں کے لیے عمدہ خبر, جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی اتحادیوں کا منتخب ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قومی اسمبلی میں اعتماد حاصل ہے, اس لیے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں. اور یہ بھی بات انتہائی اہم ہے کہ سینٹ میں دراصل اگر آج کی ہم ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو اور اس کے اتحادیوں کو اکثریت بھی حاصل ہو سکتی ہے بوقت ضرورت. گویا کہ بہت کمفرٹیبل سچویشن ہے, لیکن
جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، گزشتہ 2.5 سال والی روش آگے نہیں چل سکتی۔ عمران خان حکومت کو، ان کے اتحادیوں کو آئندہ الیکشن 2023 جیتنے کے لیے یقیناً حالات میں بڑی تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم نے بتایا آپ کو وقفے سے قبل کہ سب سے بڑا مسئلہ گلے میں جو ہڈی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، دوسرے مسائل کے علاوہ وہ مہنگائی کا معاملہ ہے۔ عمران خان کو سر توڑ کوشش کرنی ہوگی، مہنگائی کو قابو میں لانا ہوگا، اور اس کا احوال ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ جو سیاسی چیلنجز ان کو سامنے ہے اور جو کہ میک اور بریک معاملہ ہے عمران خان کے لیے، ان کے سروائیول کے لیے اور 2023 الیکشن جیتنے کے لیے کہ پنجاب میں ڈیلیور کیا جائے، پنجاب کے عوام کی امنگیں پوری ہوں، ان کی پی ٹی آئی سے حسرت پوری ہو اور عوامی مقبولیت کے دیکھنے والے منصوبے سامنے آئیں، لوگوں کی زندگیوں میں بہتر ہو۔ پچھلے 2.5 سال میں تو ایسا نہیں ہوا۔ پچھلے 2.5 سال سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا انتخاب وزیر اعظم عمران خان کے لیے یقیناً ان کے یہ اپنا فیصلہ ہے، لیکن ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بنا ہوا ہے۔ پنجاب میں گورننس عمران خان کی حکومت کا رستہ ہوا زخم ہے۔ پنجاب میں تو آدھے درجن آئی جیز، 5 چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں۔ بزدار حکومت اب تک 6 سیکرٹری تعلیم، 5 سیکرٹری خزانہ، 24 محکموں کے سیکرٹریز 3 سے 6 بار تبدیل کر چکی ہے۔ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز، آر پی اوز تو درجنوں کی تعداد میں بدلے جا چکے ہیں۔ باغوں کے شہر لاہور میں اب کوڑوں کے ڈھیر ہیں اور بزدار حکومت یہ مذاق بن چکی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب تو پی ٹی آئی حکومت کے حامی بھی عمران خان کی جانب سے عثمان بزدار کی مسلسل حمایت پر حیران و پریشان ہیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بزدار کے دفاع میں کھڑے رہیں گے اور اس سلسلے میں کسی تنقید کو، کسی مطالبے کو، کسی خواہش کو، کسی رائے عامہ کو نہیں مانیں گے۔ عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے۔ عثمان بزدار ایک عام انسان کی درد رکھتے ہیں۔ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا۔ جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر۔ عثمان بزدار پنجاب کے بیسٹ چیف منسٹر بنیں گے، کیونکہ ان میں عاجزی ہے۔ ٹرائبل ایریا سے ہیں، ڈی جی خان کے ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے، مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے۔ عثمان بزدار وقت گزرنے تو یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے۔ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے، آسان نہیں ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، میرے خیال میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب مانے نہ مانے، عثمان بزدار فیکٹر آپ کی بڑی کمزوری ہے اور اپنی حکومت کے دوسرے جنم میں آپ کو اس معاملے کو چیلنج کرنا ہوگا۔ اور چلیں، اگر عثمان بزدار کو ہی لگانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو یہ تو بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال میں آپ کی حکومت نے پنجاب کو کیا دیا، اور یقیناً مقابلہ ہے ان ہائی پروفائل پروجیکٹس سے جو کہ پچھلے 10-15 سال میں ہم نے پنجاب میں دیکھے ہیں۔ مقبولیت کے اور عوامی نظر میں آنے والے پروجیکٹ سامنے لانے ہوں گے، اور پھر عوام کی فلاح اور عوام کے اطمینان کے لیے اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ایسے معاملات ہو پنجاب میں جو لوگ محفوظ کریں۔ لیکن حالات بالکل الٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لاہور جیسا شہر جو ہے وہاں پہ کوڑوں کے انبار لگ گئے ہیں، بد انتظامی کی مثال ہر جانب نظر آتی ہے۔ اور یہ جو تبدیلیاں جس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا، بیوروکریسی نے، اس نے تو پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے، دہلا کے رکھ دیا ہے، اور اگر اسی طرح سے نظام چلا تو یہ چلے گا ہی نہیں، یہ نہیں چل سکتا۔ پنجاب میں عمران خان کے چیلنج پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور سینئر صحافی، ایڈیٹر، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب عارف نظامی۔ بہت بہت شکریہ عارف نظامی صاحب۔ دوسرا جنم، نیا فیز عمران خان حکومت میں وہ داخل ہوئے ہیں۔ آئندہ اب 2.5 سال جو ہیں وہ اس ٹرم کے ان کے آخری 2.5 سال ہیں۔ پنجاب ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹر بزدار اگر ان کو کوئی چیلنج ہے یا ان کے مسائل ہیں تو اس کی وجہ ہے، اس لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہی وہ چیف منسٹر رکھنا چاہیں گے۔ کیا یہ ان کو کاسٹ کرے گا یا اس کی قیمت ان کو چکانی پڑے گی؟ فی الحال تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کی قیمت وہ چکانی پڑے گی، نہیں وہ چکائی ہے انہوں نے۔ جب لایا گیا تب بھی ان کے بارے میں ریزرویشنز تھیں مقتدر حلقوں کی، اور اب بھی ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں غلط ہے۔ خان صاحب کو قیمت ضرور ادا کرنی پڑے گی ایک الیکشن میں، کیونکہ پنجاب جو ہے اٹس جیول ان دا کراؤن، اور اگر پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے وہ کوئی پرفارم نہیں کر پاتی اور اس کے نتیجے میں کوئی ووٹ جو ہے نہیں ملتے ان کے لوگوں کو، تو پھر تو معاملہ ٹھوس ہو جائے گا ان کے لیے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو
پی ٹی آئی جو ہے وہ کون سی کوئی نیشنل لیول پہ بہت تیر مار رہی ہے جو بزدار صاحب نہیں کر پا رہے. اس میں آپ نے بھی مینشن کیا تھا وہ مہنگائی اور مس مینجمنٹ اور گورننس کے ایشوز اور مہنگائی کے علاوہ یعنی جو باقی جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں اکانومی سے. تو اگر پرفارم وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ تو پڑے گا بزدار صاحب پر. آپ بتائیے کیا فرق پڑے گا کہ اگر بزدار نہ ہو کوئی اور انرجیٹک ایز شہباز شریف صاحب جیسا کوئی چیف منسٹر ہو جو کہ جس کی اپنی بھی ایک کریڈیبلٹی ہو, اس کے اپنی بھی اسٹرینگتھ ہو اور اس کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹیز بھی ہوں, تو وہ فرق پڑ سکتا ہے. اور کیا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیے, ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے جو ایک متبادل ہو سکتے تھے. اسی طرح علیم خان صاحب ہیں جو تقریباً ان کو یقین تھا کہ وہ چیف منسٹر ہوں گے. وہ نیب کی ادھر ہو گئے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کو کابینہ کے اندر وزیر لیا گیا. تو باقی ایک اور مسئلہ جو خان صاحب کے لیے ہیزیٹیشن کا باعث ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی ایک متبادل طور پہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہوگا کہ پارٹی کے اندر کوئی پاپولر ڈیسیشن نہیں ہوگا کہ ایک منارٹی پارٹی کا آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جناب عارف نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بھولے ہوئے ہیں, تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں وہ کراچی تشریف نہیں لائے ہیں, اور ہم ان کی حکومت کے اس دوسرے جنم کے موقع پہ ان کو یاد دلائیں گے کہ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کراتا تھا اب ابلتے گٹر اور گندے نالوں کا شہر بن چکا ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا شہر بن چکا ہے, کوڑے کے ڈھیروں کا شہر اور پینے کے پانی کو ترستے لوگوں کا شہر بن چکا ہے. خان صاحب, کراچی نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری اور ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد تک سے آپ کے نمائندوں کو منتخب کرایا تھا. آپ نے اپنی ہی ہاتھوں ملک کی معاشی شہرک کراچی کی حمایت کو ہوا میں اڑا دیا ہے. کراچی پی ٹی آئی اور آپ کے اتحادی ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب, پچھلے 2.5 سال میں کراچی والوں نے سبز باغ اور سہانے خواب بہت دیکھ لیے ہیں. کراچی والے آپ کے وعدوں اور دعووں پر ٹھوس عمل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے منتظر ہیں پہلے تو پہلی فرصت میں کراچی واپس آئے اور ان وعدوں کو دوبارہ کراچی والوں کے سامنے دہرائیں اور ان کو بتائیں کہ کیسے آپ ان پہ عمل کریں گے. کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے. کراچی کا جو یہ گندگی ہے, کوڑا کرکٹ ہے, یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی. اور کراچی میں پانی نہیں ہے, اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں. کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے. انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے. ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا. اسپیشل پیکج لانے کی کوشش کی ہے کراچی کے لیے. 45 ارب کا پیکج دیا اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے. کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. تو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے. 162 ارب روپے کا پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس پہ پروونشل گورنمنٹ بھی اپول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے 1100 ارب روپے ہے. خان صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی گھر کے پی میں اس وقت اسی پی ٹی آئی کی حالت مخدوش ہے. نوشہرہ ضمنی الیکشن میں شرمناک شکست گواہ ہے جہاں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو سرپرائز دیا ہے. تحریک انصاف کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ایک صوبائی نشست چھین لی گئی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان کے انداز حکمرانی نے پی ٹی آئی کو منتشر کر دیا ہے جس سے چاہے پوچھ لے, جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک اس انتشار کو ہوا دینے میں کمی نہیں چھوڑ رہے. اور یہی خلیج ہے جو کہ اس وقت آپ کی جماعت کو تقسیم کر چکی ہے. حکومت کے دوسرے جنم میں خان صاحب آپ کو کے پی کے میدان میں خود اترنا ہوگا, حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے گھر سے منسلک صوبہ یعنی کہ جو پی ٹی آئی کا گھر سمجھا جاتا ہے کے پی, وہاں پہ پی ٹی آئی کو ایک نیا جنم دینا ہوگا. اپنے دوسرے جنم میں آپ کو ایک نیا جنم کے پی میں بھی پی ٹی آئی کو دینا ہوگا. وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی حکومت کی کیا کیفیت ہے, آپ کی مقبولیت کی کیا کیفیت ہے, یہ ہم پوچھنے کے لیے پشاور جائیں گے جہاں پر پاکستان کے نامور سینئر صحافی, کے پی معاملات اور افغان معاملات کے بہت ہی معتبر سینئر صحافی ہیں جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحیم اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی آج کے روز کے پی کے صوبے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ظاہر ہے وہ حمایت اور وہ قوت تو نہیں ہے جو 2018 یا اس سے بھی پہلے 2013 کے انتخابات میں تھی, جب تحریک انصاف کو پہلی بار یہاں پہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ان کی حکومت بنی. اور 2018 میں حیران کن طور پر ان کو پھر سے
ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ان کی سیٹیں اور ووٹ بھی بڑھ گئے. حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں خیبر پختونخوا میں لوگ دوسری باری نہیں دیتے، دوسری بار نہیں آزماتے، اور وہ حکومت میں 5 سال رہے تھے. تو میرے خیال میں ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں یہ مہنگائی کے حالات ہیں، بے روزگاری ہے اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ تشویش ہے. تو وہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، دڑے بندی بھی ہے. صرف ایک بات کے اوپر متفق ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں. تو ان کی بات کو مانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن باقی جو ان کے رہنما ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی وہ نہیں، امید نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں. پرفارمنس بتائیے، کارکردگی کیسی رہی خاص طور پہ پچھلے 2.5 سال کے دوران؟ کارکردگی تو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکسڈ ریزلٹس ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں، نئے یا منصوبے شروع ہوئے اور کافی انہوں نے کوشش کی. جس طرح یہ صحت انصاف کارڈ ہے تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں اچیومنٹ ہے کہ پورے صوبے میں، جس میں سابقہ فاٹا بھی شامل ہے، ہر خاندان کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں، وہ علاج کروا سکتے ہیں. یہ بڑا ایک لوگوں کو تشویش ہوتی تھی. تو چاہے وہ سرکاری اسپتال ہوں، پرائیویٹ اسپتال، پورے پاکستان میں ان کا علاج خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور بھی کچھ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ مہنگائی بہت ہے اور ایک یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپس میں ان کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے پارٹی کے اندر. اور پھر جس طرح ٹکٹ دیے گئے امیر لوگوں کو، پیسے والوں کو. لیکن مسئلہ جو ایک بائی ڈیفالٹ تحریک انصاف کو فائدہ ہے، وہ جو حزب مخالف کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو پچھلی کارکردگی تھی یا جو ابھی ان کا اتحاد بنا ہے پی ڈی ایم، تو اس کے بارے میں بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے مخالفین بھی کوئی اتنے متحد نہیں ہیں اور کوئی ان کی خاص کارکردگی ماضی میں نہیں رہی. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا بہت اہم پروگرام، آج پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان حکومت اور خود وزیر اعظم کی حیثیت سے عمران خان اپنا دوسرے جنم کا آغاز کر رہے ہیں. کانفیڈنٹ ہیں، یقیناً توقعات سے بھی بہتر ان کے نتیجہ آ گیا ہے. آج سینٹ کے الیکشن میں ڈیپٹی چیئرمین کو، ان کے امیدوار کو جب 54 ووٹ مل گئے اور پی ڈی ایم کے امیدوار کو 44 ووٹ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹو کنٹرول سینٹ کا حاصل ہو گیا ہے. چیئرمین سینٹ صادق سجرانی بن گئے ہیں. یقیناً یہ توقعات سے بہتر نتیجہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب سے چند روز قبل عمران خان پر قومی اسمبلی نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. گویا کہ مضبوط انداز میں نیا جنم شروع کر رہے ہیں، مگر کرنا بہت کچھ ہے. اور اگر یہی روش رہی، یہی انداز رہا، تو سال 2023 ایک مشکل سال ہوگا خدا نخواستہ عمران خان کے لیے اور ان کی پی ٹی آئی کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ بھر تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.